अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम की 3 हेडलाइंस हैं। नंबर 1 कि हमारी सियासत, अदालत और हमारी मईशत में जो फ्रॉडिये और बदमाश घुस के बैठे हैं और जो बुरे वो काम कर रहे हैं, वो आइंदा से नहीं कर पाएंगे और वो सब के सब एक सख्त शिकंजे में वो आने वाले हैं। कोई भी उनमें से भाग नहीं पाएगा। नंबर 2 जनाब, हमारी जो हेडलाइन है कि मुल्क में एक ऑपरेशन क्लीन अप वो करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ शुरू हो चुका है और अगले 2 दिनों में वो तेज़ से तेज़ तर होता चला जाएगा। तीसरी हमारी हेडलाइन जनाब ये है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनआरओ की तलाश में है, एनआरओ का तकाजा कर रही है। वो ये एनआरओ क्यों मांग रही है और क्या उसको एनआरओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहस भी हम आज के इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ और ख़बरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जनाब मसला है डायरेक्टर जनरल आईएसआई डीजीआईएसआई की एक्सटेंशन के बारे में। पिछला एक हफ़्ता ये बात लोगों का मौजू बना रहा है। अब ये गैर मुसद्दक़ा इत्तला है, इसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन सुनने में आया है कि डीजीआईएसआई की एक्सटेंशन इसी ओहदे पर हो गई है और वो इसी ओहदे पर काम करते रहेंगे। हम अगर ज़ाती तौर पर मेरी राय अगर लेना चाहें, मैं तो किसी भी एक्सटेंशन की हक़ में नहीं हूँ कि जो बंदा एक ओहदे पर काम कर रहा है तो वो जब अपनी मुद्दत मुलाज़मत या मुद्दत अपना टेन्योर पूरा करता है तो वो चला जाना चाहिए, ताकि उसके बाद जो आने वाले लोग हैं वो उनको भी मौका दिया जाए कि वो ना अपनी खिदमात पेश कर सकें। इस तरह अगर एक बंदा एक ओहदे पर काम कर रहा है तो उसको मज़ीद उस पर तोसी दी जाती है, तो इसका मतलब है कि वो इतना वल्नरेबल है या इतना वो ज़रूरी हो चुका है मुल्क के लिए, या बाकी कोई बंदा ऐसा बचा ही नहीं है जो जिसमें कोई ऐसी सलाहियत हो कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो इस तरह इसी तरह आप अपने एनएलसी देखें, पीआईए देखें, रेलवे में देखें, जो बड़े ओहदे हैं उन पे वो रिटायर किसी को जज को लगाया गया है, किसी को किसी जनरल को लगाया गया है। अभी हमारा नज़रिया ये है कि जो लोग मुल्क की खिदमत करते करते और रिटायर हो चुके हैं तो उनको फिर रिटायर हो ही जाना चाहिए। तो हाज़िर सर्विस लोग वो उन महकमों में काम करें, तो उनको मज़ीद ये मौका नहीं देना चाहिए। तो एक्सटेंशन का मसला ये तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी अदारे में। लेकिन अब चूँकि ये ख़बर आ रही है कि उनको एक्सटेंशन दी गई है और अब ये एक्सटेंशन कितनी होगी, कितनी मुद्दत के लिए, इस पे भी लोग बहस कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे तज्ज़िया निगारों का ये ख़्याल है कि चूँकि मौजूदा डीजीआईएसआई हैं, इनके सामने इमरान खान साहब की हुकूमत का डाउनफॉल हुआ है, नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, अभी मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अदालती मामलात हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शन भी हैं। तो जब ये मामलात ये अंजाम तक जब तक नहीं पहुँचते तब तक उस अरसे तक जनरल नदीम अंजुम साहब को ये डीजीआईएसआई के ओहदे पर रखा जाएगा। यानी आखिरी हद ये है कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तब तक ये रहेंगे और इलेक्शन के बाद ये अपने ओहदे से यहाँ से चले जाएंगे। फिर जीएचक्यू वो रिपोर्ट करेंगे आगे वो कहाँ जाते हैं, रिटायर होते हैं। और इसके साथ ही तब तक जनरल फैसल नसीर जो कि डीजीसी के तौर पर वो काम कर रहे हैं, ये डीजीसी के ओहदे पर ही काम करते रहेंगे। इसकी अभी तक तस्दीक अलबत्ता आनी है। उसके बाद जनाब परवेज़ इलाही साहब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का मामला है। उनको भी पता नहीं किस सज़ा मिल रही है। हमारी नज़र में तो एक ही बात आती है कि उनसे जुर्म सरज़द हुआ है। वो जब पंजाब के वज़ीर आला अभी रिसेंटली बने थे तो उन्होंने पीडीएम या अपोजिशन जिसको आप कह सकते हैं, उनकी बात ना मानकर उन्होंने भी उनको ऑफ़र की थी कि आप वज़ीर आला बन जाएं लेकिन हमारी तरफ से, तो उनकी ऑफ़र ठुकरा के वो पीटीआई की तरफ चले गए और पीटीआई की
طرف جا کے پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. بس یہی ان سے جرم جو ہے سرزد ہوا ہے. ادروائز جو ہے اگر کوئی اور معاملات ہوتے تو پھر جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں نا کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں. عدالتوں میں 11 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 11 دفعہ ہی ان کی ضمانت ہوئی ہے. لیکن ہر دفعہ جو ہی وہ عدالت سے باہر قدم رکھتے کسی اور مقدمے میں پکڑے جاتے, پھر وہاں سے ان کو جو ہے ضمانت ملتی, وہ دوسری تیسری چوتھی, تو 11 مقدمات میں ان کو ضمانت ملی اور اب 12ویں دفعہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے گرفتار کر لیے گئے ہیں. جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, انہوں نے جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کا راداری ریمانڈ بھی جو ہے نا لے لیا. اب ان کو جو ہے لاہور میں جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو یہ جناب اگر وہاں سے بھی کچھ مسئلہ حل ہو ہی گیا تو ہو سکتا ہے کسی اور مقدمے میں ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے. وہاں پر جو ابھی جو جس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا, جو مقدمہ ان پر بنایا گیا ہے, وہ ایک لاہور کا ماسٹر پلان ایک بنا تھا وہاں کے لاہور کے ڈیولپمنٹ کا. تو اس میں انہوں نے جو ہے ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کرپشن کی ہے, تو اس سلسلے میں ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے. اور سنا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے ویسے تو جسمانی طور پر بھی فزیکلی یعنی کہ وہ بہت کمزور دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو ہے ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی ذہنی جو ہے حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, ذہنی کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کے ذہن پر جو ہے نا بہت سا جو ہے نا وہ بڑا دھچکا تو یہ لگا ہے کہ ان کے سپتر جو ہیں ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب وہ یہاں ہے نہیں ہیں, یہاں سے فرار ہو کے برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا موجیں اڑا رہے ہیں. اور دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ باپ جو ہے اتنی اذیت میں ہیں اور بیٹا جو ہے باہر جو ہے ملک میں جو ہے آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے اور باپ کا کچھ علم نہیں ہے. اور ظاہر ہے باپ کو ریلیف جو ہے حقیقت میں تبھی ملے گا جب ان کے بیٹے جو ہیں مونس الہی صاحب یہاں پاکستان میں آئیں گے. اب پرویز الہی صاحب نے شکوہ یہ کیا ہے کہ میں فون پہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے اور وہ میرا فون نہیں اٹھاتا. اب یہ ایک اور بڑی جو ہے اذیت ہے. آپ جو ہے کسی کو کہتے ہیں انگلش میں کہ کسی کو مارنا ہو تو اور اگر کسی کو اگنور کر دیا جائے تو رائفل اور چھریوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو مونس الہی صاحب اپنے باپ کا فون ہی نہیں اٹھاتے. جب ہمیں اس بات سے اتنی تکلیف اور کوفت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ اس نے زندگی میں کیا ہے اور جو کچھ اگر اس پہ کرپشن کا الزام بھی لگایا یا وہ پیسے بنائے ہیں تو وہ بھی اپنے جو ہے نا اولاد کے لیے انہوں نے کیا ہے. تو جس اولاد کے لیے انہوں نے جو ہے یہ سارا کچھ کیا اور صحبتیں یہ برداشت کر رہے ہیں, وہ اولاد ان کا جو ہے نا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتی. اور یہ بات جو ہے پرویز الہی صاحب کے لیے ذہنی جو ہے جو کوفت ہے اس کا باعث بن رہی ہے. ویسے پرویز الہی صاحب ہوں یا گجرات کے تمام جو ہے نا پالیٹکس ساری کی ساری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت رہی ہے. یعنی کہ ان کے دو ہی پوائنٹ تھے کہ سیاست کرنی ہے. چودھری شجاعت صاحب ہیں اور پرویز الہی صاحب یہ ایک ہی پارٹی میں تھے اور رشتہ دار بھی ہیں, بھائی بھی ہیں اور بہت سارے جو ہے نا رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. تو ان کی یہ دو پوائنٹ پر ہی سیاست کرتے رہے ہیں. ایک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ بنا کے رکھیں, دوسری عدلیہ کے ساتھ. دو اداروں کے ساتھ جو ہے آپ نے بگاڑنی نہیں ہے, باقی بیوروکریسی کو ہم سنبھال لیں گے. کھاؤ بھی پیو بھی لوگوں کو بھی جناب کھلاؤ, لیکن آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے والے جو ہے یا آپ کو گرفت میں لینے والے یہ دو ادارے ہیں, لہذا ان سے بنا کے رکھو. پرویز الہی صاحب بھی یہ بہت کام جو ہے نا کرتے رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ پھر جب بھی ان کا کہیں معاملہ ہو وکلاء کے ذریعے ججز کے ذریعے اپنی پسند کا بینچ جو ہے لگوا لیتے تھے. بہت ساری آڈیو جو ہیں ویڈیو جو ہے نا وہ لیک ہو چکی ہیں اس سلسلے میں. لیکن اب کی بار جو ہے یہ سارا کچھ بگڑ گیا اور ایک ہی جرم کی پاداش میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے مزید جو ہے نا وہ فٹ بال بنایا گیا ہے, عدالتوں کے اندر جو ہے نا ان کو گھسیٹا گیا ہے. تو اس دفعہ
وہ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی کیفیت بھی ان کی کوئی اچھی نہیں رہی۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ پھر بڑھا دی گئی ہے، اور یک مشت سے جو ہے 30 سے 40 روپے کے لگ بھگ جو ہے نا، یہ 31-32 روپے، اور پیٹرول جو ہے فی لیٹر جو ہے یہ 332 روپے فی لیٹر، اور یہ اب جو ہے نا عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس پہ جو ہے غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ امریکہ کے جناب دورے پر، جو لوگ اے سی میں بیٹھنے والے اور جناب مرسڈیز گاڑیوں میں گھومنے والے، کبھی ٹرکی، کبھی برطانیہ، کبھی امریکہ، ان کو اپنے دوروں کی پڑی ہے، اور نہ عوام کا کوئی پرسان حال ہے، اور نہ ان کو کوئی عوام کی فکر ہے کہ ان کے کھانے پینے کی اشیاء کو سستا کیا جائے۔ پیٹرول مہنگا ہے، بجلی کے بل جو ہے نا وہ پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ عوام کے جو ہے وہ پہنچ سے بھی اب باہر ہو گئے ہیں، اور اسی طرح تیل، گیس، تمام کی چیزیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ویسے عوام کو جو ہے نا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا اس پرائم منسٹر سے تو کوئی گلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ عوام نے ان کو منتخب کیا۔ کہتے ہیں، میرا ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جو ہے جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے، اس سے تو کسی اور بندے کو جو ہے بنا لیتے جس کا اپنا کوئی ویژن ہوتا، یا جس کی کوئی سوچ ہوتی، یا عوام کے اندر سے ہوتا۔ یہ تو لگتے ہیں کہ جیسے اوپر والی مخلوق ہیں، اور نہ ان کو عوام کے دکھ کا، نہ درد کا جو ہے احساس ہے، نہ تکلیف کا احساس ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ تو جناب پیٹرول کی اس دفعہ کی جو قیمت ہے یکمشت جو ہے یہ بڑھا دی گئی ہے، اور عوام واویلا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس سے اگلی خبر جناب یہ ہے کہ بہت ہی پیارے اور بڑے ایک مقبول کردار جو ہے پاکستانی سیاست کے، اور وہ ہیں راجہ ریاض صاحب۔ راجہ ریاض صاحب جب گفتگو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اردو بھی جو ہے وہ پنجابی سٹائل میں بولتے ہیں، وہ ایک بڑا مشہور جو ہے نا ان کا فقرہ جو ہے آس پاس کے جو ہے تبصرہ نگار اور تجزیہ نگار جو ہے نا وہ بولتے بھی ہیں اور کوٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، اور وہ تحریک انصاف کو کہتے تھے تاریخ انصاف، پاکستان تاریخ انصاف، اور بڑے لائیولی اور جالی فیلو ہیں۔ تو جناب ان کے بارے میں خبر ہے کہ راجہ ریاض جناب لنڈن میں گئے، اور وہاں پر شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی انہوں نے، نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی، اور وہ اس ملاقات میں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور باقی چیزیں تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جو فیصل آباد ہے وہ ایک بہت مضبوط جو ہے گڑھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیے جو ہے نا وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیصل آباد کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے 4 بڑے جو ہے نا وہ گروپ ہیں، جو پولیٹیکل جو ہے گروپس ہیں۔ تو فیصل آباد میں نمبر 1 تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا گروپ ہے، جو سابق وزیر داخلہ ہیں، اور بہت تگڑا گروپ ہے ان کا۔ اور دوسرا جناب وہ ہے نون لیگ کے ہیں شیر علی خان صاحب، اور ان کے بیٹے جو ہیں عابد شیر علی، ان کا ایک گروپ ہے، اور وہ بھی بہت مضبوط گروپ ہے۔ تیسرا جناب یہ گروپ ہے راجہ ریاض کا۔ تو یہ 3 گروپ ہیں۔ چوتھا گروپ بھی ایک ہے، لیکن وہ اس کا وجود تو ہے، لیکن وہ ہیں فصلی بٹیرے، وہ جدھر کی آواز چلے ادھر کا رخ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، جن میں فرخ حبیب صاحب ہیں، افضل شاہی صاحب، یہ ان کا گروپ ہے، جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو ہے نا رہنما جو ہے نا تصور کی جاتے تھے۔ تو فیصل آباد میں جو ہے اب جناب چونکہ پی ٹی آئی میں تو توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب میں جو ہے تو بہت ہی گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے، تو فیصل آباد کی حد تک جو ہے یہ مسلم لیگ نون کافی جو ہے یہ سٹرونگ جو ہے ایک اپنی فوٹنگ جو ہے اس کی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب مریم نواز کی کل پرسوں جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ کے جناب ورکرز سے، اور ان کے پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے،
اور ظاہر ہے اس میں نواز شریف صاحب کی جناب واپسی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ان کے استقبال کے لیے بھی جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا اور لائنز جو ہے نا ڈائریکشن دی ہوں گی. لیکن جو سب سے اہم بات سامنے آئی ہے اس میٹنگ کی کہ انہوں نے اپنے تمام ورکرز کو اور رہنماؤں کو اور خاص کر پنجاب میں کہ پیپلز پارٹی جو ٹون استعمال کرے اسی ٹون میں ان کا جواب دیں, ڈٹ کر جو ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کچھ بڑے ہی سخت قسم کے جو ہے نا جملے استعمال کیے. اسی طرح فیصل کریم کنڈی جو ہیں ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا ایک پریس کانفرنس میں جو ہے نا کچھ باتیں کی. پھر شازیہ مری صاحب نے بھی ایک پریس بریفنگ میں جو ہے یعنی کہ بالکل یہ آمنے سامنے اور ایک دوسرے کی مخالفت میں. تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فیصل کریم کنڈی, شازیہ مری, بلاول بھٹو جس انداز میں گفتگو کریں اسی انداز میں ان کو جواب دو, جس ٹون میں کریں, اور جو زبان جیسی زبان وہ استعمال کریں اسی زبان میں ان کو جو ہے ان کا جو ہے جواب دیا جائے. تو یہ جناب اب ایک ٹکر جو جناب ہوگی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان, پھر ان کے ورکرز کے درمیان, پھر ان کے بیانیے میں اور جلسوں میں. یہ ایک دوسرے پر جو ہے نا پھر الزامات در الزامات, پھر جواباً جو ہے نا الزامات اور ان کے جوابات. یہ بڑا جو ہے نا یہ تماشا لگے گا جب بھی الیکشن ہوئے. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور اس پہ تو الگ سے میں ایک ویلاگ کروں گا, لیکن ہمارے جناب سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے, اور حلف کے تقریب میں بہت ہی بڑی ڈگنیٹریز ان کی شمولیت تھی, جن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب شامل تھے. پھر صدر صاحب نے تو حلف لیا, پرائم منسٹر صاحب تھے, منسٹر بھی تھے, پھر وکلاء حضرات تھے, اور اسی طرح اور وہاں پر جناب چیف صاحب نے حلف لیا, اور وہ باقاعدہ سے جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے بطور ان کا جو ہے ٹینیئر شروع ہو گیا ہے. اور جانے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جو چلے گئے ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ چلے گئے ہیں. اور جاتے وقت کل بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ ان کے دور پہ جو ہے نا یہ تبصرہ جو ہے یا انہوں نے کیا کیا کیا, ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے, لیکن جاتے جاتے جو ہے وہ انہوں نے ایک کھانا شانا کھایا اور گھل مل گئے. جو سپریم کورٹ کے ملازمین تھے, لوور جو چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ جب بات چیت کر رہے تھے تو وہ جاتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے, ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے. مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے. اور اس کے ساتھ جناب وہ جاتے جاتے ایک اور بھی کام جو اچھا کر گئے ہیں وہ یہ کہ بہت سارے جو ہے سپریم کورٹ ان کے ججز کی جو ریزیڈنس جو بنگلے ہیں یا ارد گرد کے جو عمارات ہیں, اور ان میں کی مینٹیننس کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں, PWD کے ہیں یا باقی محکموں کے ہیں, وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے وہ جناب پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ایک خط لکھ کے سفارش کر گئے کہ ان جو ہے عارضی ملازمین جو ہیں ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے, ان کو جو ہے قوانین میں نرمی کرتے ہوئے ان کو محکموں میں پکا کیا جائے, مستقل کیا جائے. اور میں تو اس چیز کو جو ہے نا بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے ملازمین کا جو ہے وہ خیال رکھا ہے. اس کے علاوہ جناب ہماری جو آج کا ویلاگ ہے اس کا جو مین ایشو تھا کہ ہماری سیاست میں, ہماری معیشت میں اور عدالت میں جو فراڈیے گھسے ہوئے ہیں اور جو وہاں کام کر رہے ہیں, اب وہ ان کے کام نہیں چلیں گے, اور وہ اس وقت سخت شکنجے میں جو ہے وہ آگے ہیں, اور بچنے کا ان کا جو ہے نا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیے عدالتوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا یہ اللہ گلہ اور جناب یہ بدماشی ہوتی رہی ہے کہ دیکھیں کس طرح جو ہے سیاسی عناصر کو جو ہے اپنے پسند کے لوگوں کو نوازا گیا, ان کی جو ہے نا ضمانتیں بھی دی گئیں, ان کو ریلیف بھی دیے گئے. اور
یہ کیا کم بدماشی ہے کہ ایک بندہ جو ہے 28ویں نمبر پر سینیارٹی میں ہے، اس کو لاہور سے اٹھا کر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو ہے رجسٹرار لگا دیا گیا، اور جو 2 نمبر تھا سینیارٹی کا اس کو جو ہے یہاں سے اٹھا کر لوور جوڈیشری میں کر یا کسی جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں جو ہے نا بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح کی جو ہے ناانصافیاں جو ہیں یہ ہوتی رہی ہیں ماضی میں عدالتوں کے اندر بھی، لیکن اب یہ سلسلے جو ہے نا وہ نہیں چلیں گے۔ بہت سارے جو ہے نا لوگوں نے جو ہے نا بہت ساری امیدیں جو ہے نا باندھ رکھی ہیں نئے چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ جناب اس قسم کی ناانصافیاں جو ہیں اور اس قسم کے جو ہے نا فراڈ جو ہے یہ ان کا اب جو ہے کلا کما کیا جائے گا، تو ایسے جو ہے لوگ بھی جو ہے نا وہ پکڑے جائیں گے، چاہے وہ عدالت کے اندر ہوں، پسند کے جو ہے نا بینچ بنانا اور لوگوں کو جو ہے نا تنگ کرنا، ٹیز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب نہیں چلیں گی۔ اسی طرح ہماری معیشت کا جو ہے نا تو بیڑا ہی گرک کر دیا ہوا ہے۔ یہ سمگلر، ڈرگ مافیا، بجلی چور اور یہ جو سونے کی سمگلنگ، دین کرنسی ایکسچینج والے، ذخیرہ اندوز، تو ان سب کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ حکومت نے شروع کر دیا ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے جو ہے کل کی جو ہے نا آج دنیا نیوز نے ایک خبر دی ہے کہ راولپنڈی کے ایک پلازا میں جو ہے اس کی پلازا کے ایک تہہ خانے میں ایک دیوار میں جو ہے وہ آہنی لوہے کے جو ہے لاکر جو ہے نا وہ نصب ہیں، 13 لاکرز جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ پائے گئے ہیں، ان کو پکڑا گیا ہے، اور یہ FIA کی ٹیم نے، یہ کافی دنوں سے ان کو رپورٹ آئی ہوئی تھی، لیکن جو ہے کل انہوں نے جو ہے وہاں پر چھاپا مارا، 1 لاکر سے 40 کروڑ روپے کرنسی صرف ایک لاکر سے برآمد ہوئی۔ پوری رات جو ہے ظاہر FIA کی ٹیم تھی، پھر انہوں نے پولیس کو جو ہے نا اسلام آباد کو پھر اور بھی اداروں کو بلا لیا، پوری رات وہ صرف کرنسی باہر نکالتے رہے اور اکٹھی کرتے رہے۔ وہ لوگ جناب اب جو ہے وہ گرفت، ایسے لوگ جو ہے جو یہ کاروبار کرتے اور ملک کو نقصان کر رہے تھے ان کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے، اور پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کام کرنے ہیں جو مالکان ہیں وہ تو جناب پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے پیسہ جو ہے نا وہ گریب کیا ہوا ہے اور اس کو ذخیرہ جو ہے نا کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے لوگ جو ہے نا اب ان کا بچنا جو ہے نا کس طرح جو ہے نا ممکن ہے۔ اسی طرح کل جو ہے پشاور میں بھی ایکسائز جو عملہ تھا اس نے جناب وہاں پر بھی جو ہے گرفتار کر کے 3 بندوں کو گرفتار بھی کر لیا، اور 2 لاکھ بلیک جو ہے کرنسی ڈالرز جو تھے وہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اسی طرح سونے کی سمگلنگ، سونے کے جو ڈیلر ہیں یہاں پر ہمیں جو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب ان سے بات کی جائے یہ ٹیکس تو بالکل نہیں دیتے، ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیتے، سارے کا سونا جو ہے نا سمگل ہو کے آتا ہے ان کے پاس، تو ٹیکس کس چیز کا دیں؟ تو سونے کے سمگلر جو ہیں ان کو بھی جناب ٹیکس لائن میں لانے کے لیے ان پہ بھی جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور ان کی بھی جو ہے پکڑ دکڑ شروع ہے۔ اسی طرح کرنسی ڈیلر جو ہیں یہ کروڑوں ڈالر جو ہے نا انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، دیگر غیر ملکی کرنسی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور یہ غیر قانونی جو ہے یہ کاروبار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کراچی میں کل جو ہے نا حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے بھی جو ہے یہ 3 افراد جو ہے نا گرفتار ہوئے ہیں، کراچی جو ہے پکڑے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی جو ہے میں نے آئل کے بارے میں جو ہے نا کل پرسوں کے ولاگ میں بھی آپ سے بات کی تھی، ایران سے کروڑوں روپوں کا جو ہے نا وہ آئل جو ہے وہ سمگل ہو کے یہاں آتا ہے، جو یہاں پٹرول پمپس والے جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں اور کھلے، اور اس طرح گورنمنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو وہ سارا جو منافع ہے گورنمنٹ کو پہنچے، تو ان کو بھی جو ہے 300 کے لگ بھگ جو ہے وہ بیوروکریٹس اس میں شامل ہیں، اور ان کے تانے بانے سارے جا کے جو ہے یہ سیاستدانوں سے ملتے ہیں۔
تو سیاست کی میں نے جب بات کی تھی تو ایسے سیاستدان جو ان بری پریکٹسز میں انوالو ہیں وہ بھی شکنجے میں، ایک بھی نہیں. ان کی اس دفعہ جو ہے یہ سفارشیں اور پیسہ یہ کام نہیں آئے گا. یہ سب کے سب جو ہے نا یہ گرفتار ہوں گے اور اپنے انجام تک جو ہے نا وہ پہنچیں گے. کراچی گڑھ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک سسٹم کے تحت جو ہے یہ کرپشن کے گینگ بنے ہوئے ہیں. بتا خوری، سمگلنگ. کراچی چونکہ پورٹ ہے، سمندر لگتا ہے، تو سمگلنگ جو ہے اور وہاں پر بہت زیادہ آتی ہیں چیزیں، اسی طرح بھیجی بھی جاتی ہیں دبئی لانچر سٹیمر کے ذریعے. تو یہ سارے کے سب لوگ جو ہے اب جو ہے یہ ان دا گرپ آف لا ہیں، قانون کے شکنجے میں ہیں. اور ہمیں جو ہے جو ایجنسیاں یہ کام کر رہی ہیں اور جن کی ہدایات پہ، میری مراد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور ان کو ویل ڈن کہنا چاہیے. اگر یہ تمام کام ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ نکلتا ہے تو پاکستانی معیشت جو ہے یہ مضبوط ہوگی، اور یہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے والے کیڑے جو ہیں یہ ان کو مارا جائے، ان کو کچلا جائے، تاکہ جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے ایک ترقی کی جو ہے نا شاہراہ پر گامزن ہو سکے. تو جناب جب یہ ڈرگ مافیا، سمگلرز اور یہ کرپٹ عناصر کے خلاف جو ہے جب ہاتھ پڑ رہا ہے تو ان کے تانے بانے کراچی میں اسپیشلی، کراچی میں بہت بڑی جو ہے نا یا تو MQM ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر سندھ میں جو موجود ہیں ان پہ ہاتھ پڑے گا تو واویلا تو مچے گا. سیاست میں جو ہے یہ لوگ برائے نام اور اپنا جو ہے نا فیس سیونگ کے لیے ہیں، ورنہ جو ہے ان کے کاروبار تو جو ہے بلکہ مذموم کاروبار کہنا چاہیے کہ اگر وہ ملک کی سلامتی کے اگینسٹ ہیں، ملک کی معیشت کے خلاف ہیں اور سیاست کو بدنام جو ہے کرنے کے لیے انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تو ایسے عناصر کا جو ہے قانون کے شکنجے میں آنا خوش آئند ہے اور بہت ضروری ہے. ہماری آخری جناب جو ہیڈ لائن تھی ہمارے وی لاگ کی وہ تھی جناب کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اب میں نے جیسے آپ کی بات کی ہے کہ جب یہ تانے بانے اور کرپشن کے سلسلے جو ہیں جب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ جا کے ملیں گے تو وہ اس کی گرفت میں آئیں گے اور پیپلز پارٹی پھر شور مچائے گی. ابھی شور مچا رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شازیہ مری صاحب بھی جو ہے کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہمیں جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ نکری لگایا جا رہا ہے، ایک کنارے پہ لگایا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پش نہیں مل رہی اور وہ سارا جو ہے جھکاؤ ان کا نواز علی کی طرف ہے. اور وہ ٹرم کیا استعمال کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیونگ پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، یعنی کہ ہمیں NRO دیا جائے اور ہماری بھی جو ہے پشت پناہی کی جائے، ہم الیکشن میں جو ہے کھل کر کھیلیں، کھل کر حصہ لیں اور ہمیں پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہ ہو. جب برے کام ہوں گے تو برے کام کا تو برا نتیجہ ہوتا ہے. اگر آپ کے کوئی رہنما، سابق MPA، سابق MNA ان بری پریکٹسز میں انوالو ہیں تو ان کی گرفتاری ہوگی، نااہل ہوں گے. تو آپ کو اس پہ شور و غل جو ہے یہ کرنا کہ ہمیں جو ہے نا لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں جو ہے نا مل رہا، ہمیں پش نہیں مل رہی، ہم پہ ہاتھ نہیں رکھا جا رہا، یہ بہت ہی جو ہے نا غلط ہے. اس طریقے سے جو ہے آگے سے جو ہے نا وہ نو کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں مل سکتا، یس کبھی بھی نہیں مل سکتا. چونکہ جنرل عاصم منیر صاحب اور ملک کی دیگر ایجنسیاں جو ہے ملک سے جو ہے نا وہ کرپشن کے خاتمے، یہ بڑے بڑے مافیا کو جو ہے نا یہ شکنجے میں لانے کے لیے جو ہے نا وہ حرکت میں ہیں. اور آپ جو ہے وہ NRO مانگ رہے ہیں، فلانے کو معاف کر دیں، فلانے کو. اب کسی قسم کی جو ہے یہ معافی نہیں ہوگی. جاتے جاتے جناب پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. کھانے پینے کی اشیاء خریدنے میں ان کو جو ہے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اخراجات برداشت نہیں ہو رہے، تیل آئل گیس کی قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہ بھی جو ہے عوام کی ریچ سے باہر ہو گئی ہیں. پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل چلانے والے بیچارے، کل ایک اخباری ہاکر ہے جو گھر گھر جا کے اخبار بیچتا ہے، اس نے چھوٹا سا موٹر سائیکل رکھا ہوا، کہتا سر جی جو ہے نا اتنا جو ہے 300 کا، اتنی تو میری آمدنی ہے،
1 لیٹر پیٹرول جو ہے نا میں ڈلوا سکوں۔ تو یہ عام آدمی کی ریچ سے جو ہے یہ باہر ہے۔ بجلی کے بل جو ہے ان کو کنٹرول کرنا، کل جو ہے ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ماہر تھے برقیات کے، انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل جتنے ہیں اس سے زائد ہو سکتے ہیں، اس میں کمی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی آنے والے 20 سال میں انہوں نے کہا کہ کبھی کمی جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے نا بجلی کے نرخوں میں نہیں ہو سکتی۔ میں سن کے حیران ہی رہ گیا۔ تو ایسے میں ایک جو ہے یہ امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کو کوئی سدھ بدھی نہیں ہے، اور کریں بھی کیا، ان کا کام بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں کچھ احساس ہوتا عوام کا یا ملک کا، یا ملک کے جو ہے نا جو ہم باشندے ہیں ان کا، تو ہماری بہتری کے لیے، کہ سیاسی گورنمنٹیں گئی ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، میں جو ہے نا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی بڑے اقدامات جو ہے نا عوام کے لیے کر جاؤں۔ یہ برطانیہ، اٹلی، فرانس، امریکہ دورے اور میٹنگیں، وہاں پر جعلی فوٹو سیشن اور جنرل اسمبلی سے خطاب کر کے، یہ روٹین میٹر ہیں، یہ سب جو ہے نا ہوتے رہیں گے۔ تو ایسے میں صرف ایک جو ہے عوام کو ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ ایک جو ہے نا عمران خان صاحب تھے، وہ چونکہ اب پابند سلاسل ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ مستقبل میں جو ہے ان کی رہائی ممکن ہو اور وہ دوبارہ سے پاکستانی عوام میں ہوں۔ تو ایک آخری کرن جو ہے وہ نواز شریف رہ جاتے ہیں۔ عوام کی نبض کو، عوام کے مرض کو وہ سمجھتے ہیں، عوام کی تکلیفوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ دیگر اس کے علاوہ جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر جو ہے وہ کام کر چکے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ، تو وہ جو ہے ملکی حالات کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ عوام کو اگر کہیں ریلیف ملنا ہے تو ان سے جو ہے یہ مل سکتا ہے۔ بلاول صاحب اگر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، کل کے بچے ہیں اور ان کو جو ہے اتنا جو ہے نہیں ہے، جب یہ ایسے بندے جو ہے آ جاتے ہیں برسر اقتدار، تو ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں مفاد پرست عناصر، اپنی ہی پارٹی کے، اپنے رشتہ دار، دوست یار، وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے پھر ان کو جو ہے غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں، غلط جو ہے طرف گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کو حالات کا ادراک نہیں ہوتا، تو وہاں سے ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ تو آخری امید جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ ان کی واپسی کے جو ہے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور آئیں اور وہ کامیاب ہوں اور ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیف مہیا کریں۔